अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज मैं आपसे जिस मौजू पे बात करने आई हूँ वो है नेकी और हम अल्लाह के महबूब कैसे बन सकते हैं अपने माल को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करके। कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान पाक में कहते हैं कि तुम नेकी को पहुँच नहीं सकते जब तक कि क्या है तुम अपनी महबूब तरीन चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं कर देते। तो अल्लाह ताला की राह में क्या ख़र्च करना है, और अल्लाह ताला जो है वो नेकियों का कदरदान है। अल्लाह ताला की राह में ख़र्च करते हुए ये नहीं सोचें कि ये चीज़ छोटी है या बड़ी है। अल्लाह ताला इंसान की नीयत को देखते हैं, इंसान की इस चीज़ को नहीं देखते कि आपने कितना माल दिया है। हम लोग क्वांटिटी देखते हैं और अल्लाह ताला क्वालिटी देखते हैं। ग़ज़वा तबूक के मौका पे जब सब मुसलमानों को ये हुक्म था कि वो हर हाल में जंग के लिए घर से निकलें, तो तमाम सहाबाए कराम जो हैं वो उनको ये भी हुक्म था कि वो अपना माल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो अफ़ोर्ड करता है वो लाज़मी तौर पर जो है वो कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में ख़र्च करे। तो इस जंग के मौका पे एक सहाबी उनके पास क्योंकि माल की इतनी वुसअत नहीं थी, तो वो सारी रात उन्होंने कुआँ चलाया और चंद जो है एक मुट्ठी खजूर या चंद खजूरें जो हैं वो कमा सके और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए। ये चंद खजूरें हैं, ये मेरी पूरी रात की मेहनत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि उसके पीछे नेकी, इस सदक़े के पीछे कितनी हार्ड वर्क है। इस शख्स ने अपनी पूरे एक दिन की कमाई जो है वो अल्लाह की राह में पेश की है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इनकी जो ये चंद खजूरें हैं इसको क्या है बतौर बरकत सारे माल के ऊपर डाल दिया जाए। अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नेकियों की इस तरह से कदर करते कि अगर कोई सहाबाए कराम में से कोई शख्स सदका देता था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सदका देने वाले के हक में दुआएं करते थे। सहाबाए कराम बढ़ चढ़ के सदका देते थे, किस लिए? ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ है वो सहाबाए कराम को मिल सके। एक दफ़ा उम्रा के बारे में सहाबाए कराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि देखिए वो तो सदका भी कर सकते हैं, ग़ुलाम आज़ाद कर सकते हैं, दूसरी चीज़ें कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तो माल की वो वुसअत है ही नहीं, तो हम किस तरह से अपना माल खर्च करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अगर तुम सदका में उनके बराबर पहुंचना चाहते हो ना, तो सदक़े के बहुत से तरीके हैं। जैसे कि तुम एक बार सुभान अल्लाह, एक बार अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार अल्लाहू अकबर कह दो। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये भी सदका करने में शुमार होती हैं। और अल्लाह के नाम पर मांगा जाए और उसका ना देने का जो अंजाम है ना, वो भी बहुत बुरा है। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे शख्स का नाम ना बतलाऊं जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा है? ऐसे शख्स का नाम जो अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा है, वो शख्स कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कौन ऐसा शख्स है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से बदतरीन शख्स वो है जिससे अल्लाह के नाम पर कुछ मांगा जाए और वो मांगने वाले को कुछ ना दे, वो अल्लाह के नज़दीक बदतरीन शख्स है। ठीक है, तो जब भी आपसे अल्लाह के नाम पे कोई कुछ कह देना कि अल्लाह के वास्ते दे दो, तो आप दे दें। आम तौर पे क्या होता है कि देखिए स्ट्रीट बैगिंग का हमारे दिल में आ जाता है कि मांगने वाले इतना तंग करते हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं। लेकिन उस सूरत में हमारा तर्ज अमल क्या होना चाहिए? कोई अल्लाह के नाम पे मांग रहा है ना, ज़्यादा बड़ी चीज़ ना दें, बिस्किट का एक पैकेट दे दें। अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं भूखा हूँ, अब ये अल्लाह जानता है कि वो है या नहीं है। और कोशिश करें कि अगर आप नहीं भी कुछ दे सकते तो मारूफ तरीके से टालें। हमारा रवैया आमतौर पे घर-घर माँगने वाले लोगों के साथ बहुत बुरा होता है। वो जो है वो आपको आते हैं बार-बार डोर बेल भी कई दफ़ा इरिटेट भी हो रहा होता है इंसान। तो क्या करना चाहिए उस सूरत-ए-हाल में कि मारूफ जवाब देना चाहिए, लेकिन उस सूरत में भी झिड़कना नहीं चाहिए। हमारे तो बच्चे इतने ट्रेंड हो जाते हैं बड़ों का रवैया देख के कि वो क्या कहते हैं, जाओ, जाओ बाजी माफ़ करो, हमारे पास कुछ नहीं है, क्यों तंग कर रही हैं? तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जब आपको कोई शख्स अल्लाह का वास्ता दे देना, फिर हमने बदतरीन शख्स में शामिल नहीं होना, जिसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बदतरीन करार दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या है, एक चीज़ और है कि मौत से पहले सदका करना। हज़रत अबू दरदा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मरने के वक्त खैरात करे या गुलाम आज़ाद करे, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शख्स तोहफे के तौर पर इस वक्त खाना भेजे जबकि इसका पेट भरा हो। यानी कि मौत के वक्त तो वैसे ही हर चीज़ की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है।
اگر آپ کے اوپر کوئی بیماری بھی ہے نا، تو اگر آپ نے کوئی جویلری پہنی ہوئی نا، وہ آپ کے جسم کو اس ٹائم کاٹنے لگتی ہے، ہر سہولت بری لگتی ہے، اچھے اچھے پکوان کھانے کا دل نہیں کرتا، کبھی صحت ہو تو کھانوں کی خوشبو سے اور دل جو ہے وہ کھانے کا کرتا ہے، اور جب انسان بیماری کی حالت میں ہوتا ہے، ایسی حالت میں ہوتا ہے، تو کیا ہے، خوشبو سونگھ کے دل خراب ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تب مال کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کوئی شخص مر رہا ہو، اسے کو سونے کا ہار پہن لو، تم سج جاؤ، اس کے لیے اس مال کی کیا اہمیت ہوگی؟ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور اگر اس وقت انسان، جب اس کو پتا ہے کہ مال میرا رہا ہی نہیں، اب یہ وارثوں کا ہونے والا ہے، تو اب وہ نصیحت کرنے لگے کہ اتنا صدقہ کر دیں، اتنا صدقہ کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا صدقہ پسند نہیں ہے، نہ یہ صدقہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں کبھی ہم نے کھانا کھایا اور رات میں ڈشز بھر کے کھانے کی آ جائیں اور کہ آپ کے لیے کھانا آیا، تو اس ٹائم دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ اب اس کھانے کا آنا نہ آنا ہمارے لیے کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہوتا۔ اس وقت جب آپ نے کھانا کھا لیا تو عام طور پہ کیا کہتے ہیں، اب بھیجنے کا کیا فائدہ تھا، اب تم نے کھانا کھا ہی لیا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے دیکھیں اگر ہمیں کوئی بینک کہتا ہے کہ بینک ڈپازٹ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی بینک کہتا ہے کہ آپ ایک ڈیل لے کے آتا ہے لوگوں کے لیے کہ آپ 100 روپے انویسٹ کریں اور 1000 روپے لے جائیں، ٹھیک ہے، آپ 1000 انویسٹ کریں اور 7000 لے جائیں، تو آپ لوگوں کا ہجوم دیکھیں کہ ان بینکس کے باہر کتنا ہوگا، لوگ کتنا وہاں پر پیسہ انویسٹ کرے ہوں گے، کتنے اپنے وسائل، کتنی چیزیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو وعدہ ہم سے کر رہے ہیں اس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم انویسٹ کرو، میں تمہیں 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ دوں گا۔ تو ہم اللہ کے بینک میں کیوں کچھ ڈپازٹ کرنے کو تیار نہیں، اپنے نامہ اعمال کا جو بینک ہے اس میں کیوں کچھ ڈپازٹ کرنے کو تیار نہیں ہے؟ اگر ہم یہاں پر کریں گے، دنیا کے بینکس کا تو نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو لازمی طور پر اللہ تعالیٰ بندے کو دینے والے، اور صرف آخرت میں نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی لوٹاتے ہیں اپنے بندوں کو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے، حدیث قدسی ہے، اے آدم کے بیٹے خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو خرچ کرتا ہے اللہ کے بندوں پر، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ خود اس پر خرچ کریں گے، اپنے اس بندے پہ خرچ کریں گے۔ اور انسان کا اور رب کا کیا مقابلہ ہے، ہم کیا خرچ کر سکتے ہیں، وہ تو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے تو ہمارا ہاتھ بھی کیا ہے، دینے والا ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہے، نفس کا بخل۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اپنے نفس کے بخل اور حرص سے بچا لیا گیا بس وہی کامیاب ہے، کہ جو نفس کا شو ہے، انسان خرچ کرنے لگتا ہے تو نفس دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم یہ مال نہ خرچ کریں، ہو سکتا ہے کہ ہم یہ مال نہ خرچ کریں، ہمارے کام آ جائے، اگر ہم نے خرچ کر دیا تو تنگ دستی نہ ہو جائے۔ تو یہ جو خیال ہے اس کو بھی دل سے نکالنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ صدقہ جو ہے اس سے انسان کو عزت ملتی ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیں وہ ایک خاتون تھیں اور انہوں نے کیسا سودا کیا اپنے مال سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی شادی ہوئی اور اس کے بعد جب نبوت کا اعلان ہوا تو انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ ایک مالدار عورت تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، یہاں پر مال خرچ کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے کیا کیا کہ حضرت خدیجہ ایک بار تشریف لے کر آ رہی تھی تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ دیکھیں آ رہی ہیں حضرت خدیجہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سلام کہا ہے اور ان کو موتی کے محل کی بشارت دی ہے۔ پھر جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، تو پھر دنیا کے گھروں سے اوپر اٹھ کے خرچ کریں، اللہ جنت میں آپ کے لیے گھر بنا رہا ہے، اللہ جنت میں آپ کو موتیوں کے گھر دے رہا ہے، یہاں تو اینٹ اور سیمنٹ کے ہیں نا، یہ بھی ملیں گے، یہ بھی اللہ بہترین دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں اس سے بھی بہترین دے گا، جب ہم دنیا کے پروفٹ سے اٹھ کے کیا ہے، آخرت کے پروفٹ کو اپنا مد نظر رکھیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے۔ صدقہ دیتے ہوئے عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، ہم کیسی چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ہم اپنی پرانی چیزوں کو کیا کہتے ہیں، ہم نے ان کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اور نہیں ہماری اپنی۔ یہ کیسا سودا ہے جو اللہ تعالیٰ سے کریں؟ کیا یہ پھٹے پرانے کپڑے، پرانی چیزیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب چیز خرچ کر رہے ہیں؟ اس کے بدلے اللہ ہمیں جنت دے دیں گے، اچھی چیزیں ہم اپنے لیے رکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز ہمارے استعمال میں نہیں آتی ہے تو بہتر ہے کہ ہم اس کو صدقہ کر دیں، ہم اس کو اپنے پاس نہ رکھیں، لیکن صرف پرانی چیزیں صدقہ نہ کریں، نئی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں نکالیں، کبھی نئی اور اچھی چیزیں بھی اللہ کی راہ میں دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین نوازیں گے۔ ہمارے خواتین میں عام طور پر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ
چیزیں جمع کر کر کے الماری میں رکھتی رہتی ہیں، کچن میں رکھتی رہتی ہیں، اچھا یہ پھر کام آ جائے گا، یہ پھر کام آ جائے گا۔ تو جب تک ہمیں لگتا ہے کہ اب یہ ہمارے کام آنے کے قابل نہیں رہا ہے، تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کے بھی قابل نہیں رہتا۔ اتنا پرانا کر مت دیا کریں، اور اس چیز پہ کوشش کریں کہ جب اللہ کی راہ میں صدقہ دیں تو اچھا اور محبوب مال بھی اللہ کی راہ میں نکالیں۔ اور اللہ کی چیز میں جو پیاری، اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیاری چیز ہم خرچ کرتے ہیں نا، اس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تھے، حضرت ابو طلحہ ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آیت اتاری ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میں اپنی بہترین زمین جو ہے وہ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں، خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ قریبی رشتہ داروں کو ان کی وہ جگہ دے دی تھی کہ آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جتنا قرابت کا رشتہ ہے اس پر مال خرچ کرنا اتنا زیادہ اجر کا باعث ہے۔ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، ہم کون سی چیزیں مال کے علاوہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں؟ ہزاروں چیزیں ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور ویڈیو بناؤں گی جس کے اندر تفصیل سے بتاؤں گی کہ مال کے بغیر ہم صدقہ کس طرح کریں، اور کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں جو کہ صدقہ میں کاؤنٹ ہوں گی، لیکن وہ مال نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مال صدقے کا مال تو ایک چیز ہے، صدقے کے معنی جو ہیں وہ بہت وسیع ہیں۔ پھر کیا ہے، دنیا میں خرچ کرنا نقصان نہیں ہے، یہاں پہ ہم نے جو بھی اللہ کی راہ میں اللہ کے بینک میں ڈپازٹ کیا وہ ہمیں کل کو مل جائے گا۔ لیکن کیا ہے، اگر ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں رکھا نا اور صرف دنیا بنائی، تب ہم نے اپنے لیے بہت زیادہ نقصان کر لیا۔ اسی طرح کیا ہے، دلوں میں جو نفاق ہے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دلوں کا نفاق ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مال کی محبت جو ہے نا، ایک بات میرے دل میں آئی کہ آپ سے کروں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ مال کی محبت جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اگر ہم مال اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، تو شاید یہ درست نہیں ہے۔ بالکل مال کی محبت پسندیدہ ہے۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں مال کی محبت اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ مجھے کیا ہے، اللہ کی راہ میں اس کے ذریعے میں اللہ کا قرب پاتا ہوں، میں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو کیا ہے، مال کی محبت اچھے مقصد کے لیے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر ہم اس مقصد سے مال کما رہے ہیں، کر رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی بہتر کریں گے، ہم جو ہے وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، لوگوں پہ خرچ کریں گے، اور فقر و فاقہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ دیکھیں اچھی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ خود پہ بھی خرچ کریں، لیکن صرف خود پہ نہ کریں، اوروں پہ بھی خرچ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابہ صفہ میں تھے، یہ دین کے لیے وقت لگایا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ جس خاتون کے ہاں جو ہے یہ نوکری کرتے تھے انہی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور صحابہ صفہ میں شامل ہوئے تھے یہ۔ اور ایک وقت کی کھجور ملا کرتی تھی صحابہ صفہ کو، 1 یا 2 کھجوریں کھانے کے لیے ملتی تھیں، یا کبھی زیادہ بھی مل جاتی تھیں۔ اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی لائفز جو ہیں وہ سیکریفائز کی تھیں ایک بڑے پرپس کے لیے، کہ ہم اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک رہ کر کیا ہے کہ یہ دین کا علم حاصل کریں، اس لیے ان لوگوں نے اپنی لائف سیکریفائز کی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ معاش اور کمانے کا کام ختم کر دیا تھا۔ لیکن یہ ہے کہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کو ایک مقام بھی دیا، ان کو سرکاری عہدہ بھی ملا، اور جس خاتون کے ہاں کام کرتے تھے کیا ہے ان کے ساتھ ان کا نکاح بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کو کیا ہے، آپ کے صدقے کا، آپ کے لگائے ہوئے وقت کا بہترین اجر دیتے ہیں۔ اور خوش دلی سے دیں اور دے کر احسان نہ جتائیں۔ اکثر لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ مال تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، جیسا ہم خواتین کا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میڈز کام کر رہی ہیں، تو ہم لوگوں نے ان کو کچھ نہ کچھ مال دے دیا۔ اب جب کبھی اس بیچاری نے چھٹی کر لی تو ساتھ ہی ہم لوگوں نے اپنے طور پہ تو کیا تھا صدقہ، جب وہ نہیں آئی تو ہم نے اس کو کیا کہہ دیا، میں تو تمہیں اتنا دیتی دلاتی ہوں، میں تمہارا اتنا خیال کرتی ہوں، تم نے پھر نہیں احساس کیا، پھر چھٹی کر لی، تمہیں یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں اتنا تمہارا خیال کرتی ہوں۔ تو وہ پھر اللہ کے راستے میں نہیں ہے، وہ آپ نے اس کی خوشی اور رضامندی کے لیے کیا کہ وہ آپ کو بہترین سروس دے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں تو اس کو دے کے ایذا نہ دیں۔ بدترین ہے وہ صدقہ جس کے پیچھے اذیت آئی ہے، جس کا احسان جتایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے میں بہترین خرچ کرنے کا موقع دیں، بہترین طور پہ خرچ کرنے کا موقع دیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
استغفرک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔